मोहतरम हजरात, सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में हर वक्त रोते रहते थे। एक मर्तबा आपके मुरीद खास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करते हैं, हुजूर क्या बात है, आपने 50 साल तक कसरत के साथ मुसल्ले पर बैठ करके रात और दिन अल्लाह की इबादत की और 90 लाख गैर मुस्लिम को कलमा पढ़वा करके आपने दायरा इस्लाम में दाखिल किया और सारी जिंदगी आप यतीमों की मदद करते रहे, सारी जिंदगी गरीबों और मिस्कीनों की खिदमत करते रहे। फिर इतनी बड़ी बड़ी नेकियां आपके पास मौजूद हैं, फिर आप क्यों रोते रहते हैं? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने गले से लगाते हैं और अपने मुरीद खास को गले से लगा करके ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और अपने मुरीद खास को मुखातिब करके इरशाद फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन तू सच कहता है, मैंने 90 लाख गैर मुस्लिम को कलमा पढ़वा करके दायरा इस्लाम में दाखिल किया, 50 साल तक मैंने अल्लाह की इबादत कसरत के साथ की है, सारी जिंदगी गरीब और मिस्कीन यतीमों की खिदमत करता रहा, पर अल्लाह की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। इसलिए मुझे मेरी ये जितनी भी नेकियां हैं ये सारी की सारी छोटी हैं, क्योंकि रब की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है, इसलिए मैं हर वक्त रोता रहता हूँ। मोहतरम हजरात, सुल्तानुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ये आजिज़ी है, आपकी ये इनकिसारी है कि आप आजिज़ी और इनकिसारी का मुजाहरा करते हुए हर वक्त रोते रहते थे। इसी तरह का एक और वाक़या भी है आपके रोने के हवाले से। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं और खैमे में मौजूद हैं। आप असर के बाद खैमे में बैठ करके रोया करते थे। एक नौजवान जो कि गैर मुस्लिम था, अभी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो हुसूल तालीम के हवाले से उसका रोज की बुनियाद पर वहां से गुजर होता और हजरत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को वो नौजवान रोते हुए देखता। एक दिन आपकी खिदमत आलिया में उस नौजवान ने सवाल किया कि हुजूर क्या बात है, मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो आप रोते रहते हैं, रोने की वजह बयान कीजिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैंने 30 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत की है, 30 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत में रहा हूँ, लिहाजा आज मुझे मुर्शिद की याद रुलाती है, मुर्शिद की जुदाई रुलाती है, मैं अपने मुर्शिद करीम की मोहब्बत में रोता हूँ, अपने मुर्शिद को याद करके रोता हूँ। उस नौजवान ने पलट करके जवाब दिया, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, मैंने तो कुछ और सुना था कि इंसान को जब कोई तकलीफ होती है, इंसान को जब कोई दर्द होता है तो उस तकलीफ, उस दर्द और उस कर्ब की वजह से वो इंसान रोता है, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि इंसान मोहब्बत में भी रोता है। और उस नौजवान ने कहा कि फिर ये रोना मुझे भी आप सिखा दीजिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि इसके लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और दूसरी शर्त यह है कि मेरा मुरीद आपको बनना पड़ेगा। उस नौजवान ने कहा कि मैं घर जा करके अपनी वालदा से इजाजत तलब करता हूँ। चुनाचे मोहतरम हजरात, वो नौजवान अपने घर जाता है, जा करके माँ से कहता है कि माँ मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मुसलमानों के बाबा के हाथ में हाथ दे करके उनका मुरीद बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा तू बड़ा ही मेरा लाडला है और जिस बात की तू जिद करता है उससे पूरा करके रहता है, जा मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमानों के बाबा के हाथ में हाथ दे दो। चुनाचे हासिल कलाम ये कि वो नौजवान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ
اور ان کے پاس آن کر کے اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید بن گیا، اور چند دن حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا۔ آپ اسے اسلام کی تعلیمات سے جو ہے وہ آشنا کرتے رہے، اور کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، اب آپ کو 3 دن کی چھٹیاں ہیں، آپ جائیں، جا کر کے اپنے گھر 3 دن گزاریں، اور 3 دن کے بعد پھر لوٹ کر کے میرے پاس آنا ہے۔ اب وہ نوجوان وہاں سے جاتا ہے اور یہ کہہ کر کے جا رہا ہے کہ 3 دن گزارنا میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا، محترم حضرات، مؤلخین، رائٹر، مصنفین، علماء نے لکھا ہے کہ وہ نوجوان جب گھر پہنچتا ہے، دن اس کا گزر گیا، اب شام آ جاتی ہے۔ جیسے ہی شام آتی ہے، ماں اس کے پاس کھانا رکھتی ہے، بیٹا کھانا نہیں کھاتا، اس کی بے قراری، اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے، ماں نے اس کے لیے بستر بنا دیا، بیٹا بستر پر نہیں سوتا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ بیٹا میں نے بستر بنایا، آپ سوتے نہیں ہیں، آپ کی بے قراری اور بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے رو کر کے کہا کہ امی جان، مجھے میرا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، سونے کو دل نہیں کرتا، اور مجھے اب گھر کے اندر بھی میرا دل نہیں لگتا، لہٰذا میں واپس مسلمانوں کے بابا حضرت سلطان الاولیاء خواجہ معین الدین حسن غریب نواز کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو جا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ 3 دن کے بعد آنا، ابھی تو 1 دن بھی نہیں گزرا۔ ماں تو جا کر کے ان کو راضی کر لے، ان سے اجازت طلب کر لے، پھر میں جا کر کے ان کی خدمت میں جو ہے حاضری دوں۔ اب اس نوجوان کی ماں حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے کہ بابا، میرا بچہ تو بے چین ہو رہا ہے، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نہ وہ سو سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ چل پھر سکتا ہے، نہ وہ کھا پی سکتا ہے، اتنا بے قرار ہے، اتنا بے تاب ہے آپ سے ملنے کے لیے، آپ اسے اجازت عطا کیجئے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ماں، ابھی اس سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں آیا، اس سے کہو کہ اپنا وقت آنے پر تمہیں بلا لیا جائے گا۔ اور جب ماں واپس آتی ہے، بیٹے کو آن کر کے بتایا تو بیٹے کی بے قراری اور بڑھ جاتی ہے، اور زار و قطار رونا شروع کر دیا، رو رو کر کے ماں سے کہتا ہے کہ ماں، اگرچہ تو چاہتی ہے کہ میں زندہ رہوں، ماں اگرچہ تو میری زندگی اور میری حیات کی بقا چاہتی ہے، تو اگرچہ چاہتی ہے کہ تیری زندگی کا سہارا تجھ سے جدا نہ ہو، تو واللہ پھر دوبارہ جائیے، جا کر کے سلطان الاولیاء کو راضی کیجئے، اگرچہ وہ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت میں چلا جاؤں، اگرچہ انہوں نے مجھے نہ بلایا، میں نے سلطان الاولیاء کو نہ دیکھا، تو اس بے قراری کی وجہ سے میرے جسم سے روح نکل جائے گی، میں مر جاؤں گا، آپ سے جدا ہو جاؤں گا۔ ماں دوبارہ جاتی ہے، حضرت سلطان الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں جا کر کے منت سماجت کرتی ہے، التجائیں کرتی ہے، جھولی پھیلاتی ہے کہ خواجہ صاحب آپ اجازت عطا کیجئے، میرے بیٹے کا بہت ہی حال عجیب و غریب ہے، کسی چیز کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، کھانا پینا ہر چیز اس نے چھوڑ دی ہے، لہذا آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جاؤ اسے بھیج دو۔ اب وہ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، محترم حضرات، اب گھر سے نکلا، منزلیں طے کرتے کرتے حضرت خواجہ معین الدین حسن غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی خواجہ صاحب کی نگاہیں اس نوجوان پر پڑی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان، اب پتہ چلا ہے کہ محبت میں رونا کیسے ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے انداز تبلیغ پر بھی قربان ہو جائیے کہ آپ کا انداز تبلیغ بھی بے مثل و بے مثال تھا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے مریدین محبین کے ہمراہ، رات کا وقت ہے، جنگل کے اندر جو ہے آپ نے ایک مقام پر جو ہے پڑاؤ ڈالا، رک گئے اور دیکھا تو سامنے سے روشنی نظر آ رہی ہے۔ اپنے ایک مرید سے کہا کہ جاؤ جا کر کے اس روشنی کے بارے میں خبر لو۔ اب وہ گئے، جا کر کے دیکھا تو آگ جل رہی ہے، اس کے چاروں طرف لوگوں کا جمع غفیر ہے اور وہ اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آتش پرست آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے آن کر کے حضرت خواجہ صاحب کو یہ بات سنا دی۔
کہ وہاں تو لوگوں کا جمع غفیر ہے اور آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ہے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ آگ ہمارا معبود ہے، اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کتنے عرصے سے اس کی پوجا کر رہے ہو؟ ان آتش پرستوں نے جواب دیا کہ ہم تو نسل در نسل اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں اور بڑا ایک لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا ہے، ہم اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم ایک طویل عرصہ یعنی آپ نسل در نسل اس کی پوجا کر رہے ہو، اب تو یہ آگ تمہیں جلائے گی تو نہیں نا، تمہیں نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں حضرت، یہ آگ تو ہمیں جلائے گی، آگ کا کام ہے جلانا، لہٰذا یہ تو ہمیں جلائے گی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس معبود برحق کو مانتا ہوں، میں تو اس رب لم یزل کو مانتا ہوں کہ وہ میرا رب اگرچہ نہ چاہے تو یہ آگ میرے جسم کو جلانا تو دور کی بات ہے، میرے جسم کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ کہہ کر کے ان آتش پرستوں کا جو بڑا گرو گنڈال تھا، ان کا جو سرپرست رہبر تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ پاس ہی کھیل رہا تھا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس معصوم بچے کو، چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر کے اس آگ کے اندر تشریف لے گئے۔ آتش پرستوں کے درمیان شور و غل برپا ہوا کہ یہ بابا خود بھی جل کر کے راکھ ہوگا، ہمارے بچے کو بھی جلا کر کے ختم کرے گا۔ اب کافی دیر تک علماء نے لکھا ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس آگ کے اندر موجود رہے اور جب آگ سے باہر تشریف لائے، آگ حضرت خواجہ صاحب کے جسم کو جلانا تو درکنار، آپ نے جسم پر جو لباس زیب تن کیا تھا اس لباس کے ایک دھاگے کو بھی نہیں جلایا، اور خواجہ صاحب کی ولایت والے ہاتھوں کی برکت سے وہ بچہ بھی محفوظ رہا۔ ان آتش پرستوں نے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جب یہ کرامت دیکھی، اس کرامت کو دیکھ کر کے وہ آتش پرستوں کا جمع غفیر وہ سارے کے سارے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔